फरीदा काले रंग की 40 साल औरत थी। जायदाद की लालच में आकर शहबाज ने फरीदा से शादी कर ली और जब वो हामला हुई तो शहबाज ने अम्मा से कहा कि मैं फरीदा को तलाक देकर दूसरी शादी करने लगा हूँ। तो अम्मा ने कहका लगाकर कहा, जाओ बेटा कर लो, हमारा मकसद तो पूरा हो चुका है। शहबाज ने फरीदा को तलाक के कागजात दिए तो वो पाँव में गिर गई और बोली, हमारा बच्चा जलील हो जाएगा। लेकिन शहबाज ने इसे पकड़कर बाहर निकाल दिया तो फरीदा ने बाहर निकलते ही इसे एक वीडियो भेजी तो वो पागलों की तरह बाहर भागा। शहबाज, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ जैसी काली औरत के साथ घूमते फिरते और शॉपिंग करते हुए? आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब हमें देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। सब कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नजर आता है कि तुम हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरते रहते हो और पागलों की तरह मुझसे प्यार करते हो। फरीदा शहबाज के सामने उदास सूरत बनाए ये सब बातें कह रही थी। फरीदा की बात सुनकर शहबाज मुस्कुरा दिया और इसके दोनों हाथ थाम लिए। इसने नरमी से कहा कि करने दो ना, दुनिया वाले जो भी बातें करते हैं, दुनिया का काम ही बातें करना है। वो किसी भी हाल में खुश नहीं होते, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। तुम मुझे अच्छी लगती हो और यही बात मेरे लिए काफ़ी है। शहबाज के सादा से जवाब पर फरीदा मुस्कुराती थी। इसके दिल को ढारस बंधी थी कि चलो दुनिया वाले जो भी बातें कर रहे हैं, मगर शहबाज की चाहत और मोहब्बत सच्ची है। वो इससे बिना किसी गर्ज और मतलब के प्यार करता है। यकीनन जो आगे इसकी जिंदगी आएगी वो बहुत खूबसूरत होगी, वरना वो तो मोहब्बतों के लिए तरसती हुई एक औरत थी जिसे कभी किसी ने चाहत की नज़र से देखा तक नहीं था। शहबाज की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए वो अपने नसीब पर नाज़ा होने लगी थी और दुआ करने लगी कि अल्लाह हर लड़की का नसीब ऐसा ही बनाए जैसे आज इसका था। फरीदा काले रंग की 40 साल औरत थी। कुछ उम्र रसीदा होने और कुछ रंग काला होने की वजह से इसकी कहीं शादी नहीं हो सकी थी। कभी किसी ने इसे पसंद ही नहीं किया था। उम्र बढ़ती गई और वो 40 की उम्र को पहुंच गई। तब इसने शादी की उम्मीद छोड़ दी और अपना खानदानी बिजनेस संभालने लगी। दिन रात काम में मसरूफ रहती, मगर दिल के किसी कोने में तन्हाई ने डेरा डाल रखा था। इन्हीं दिनों इसकी जिंदगी में शहबाज आया। शहबाज इसके दफ्तर का एक मामूली सा एम्प्लॉय था, मगर इसकी जिंदगी में आते ही फरीदा को जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। चारों तरफ फूल खिले हुए नजर आने लगे। दफ्तर की फाइलें भी इसे रंगीन लगने लगीं और काम का बोझ हल्का महसूस होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो शहबाज की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार होने लगी। शहबाज हद से ज्यादा हैंडसम था। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी जो फरीदा को अपनी तरफ खींचती चली जाती थी। फरीदा इसे अपने दफ्तर में प्रमोशन पर प्रमोशन देती जा रही थी। हर 2-3 महीने बाद ही इसकी तरक्की हो जाती थी। शहबाज बहुत खुश था और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि फरीदा इसे पसंद करती है। इसी पसंदीदगी की वजह से इसे बार बार प्रमोशन मिल रहा था। हालांकि इसका काम दफ्तर के बहुत सारे एम्प्लॉयज के मुकाबले में कमतर होता था। बाकी एम्प्लॉयज भी ये बात जानते थे, मगर फरीदा की मेहरबानियों को देखते हुए सब खामोश थे। सबको यही लगता था कि शायद शहबाज फरीदा का कोई रिश्तेदार है, इसी वजह से फरीदा इसे बार बार आगे बढ़ा रही है। दोनों की उम्रों में काफी ज्यादा फर्क था। शहबाज की उम्र 26 साल थी, जबकि फरीदा 40 साल की हो चुकी थी। इसके बावजूद फरीदा का रवैया बहुत सादा और किरदार आईने की तरह शफाफ था, इसलिए किसी ने भी इनके बारे में कोई गलत बात जुबान पर ना लाई। शहबाज चूंकि इस बात को भांप चुका था कि फरीदा इसे पसंद करने लगी है, इसलिए इसने भी इसकी पसंदीदगी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो अक्सर परेशान सूरत बनाकर बैठ जाता। फरीदा जो हर वक्त इसे नोट करती रहती थी, फौरन पूछ लेती कि क्या बात है। तब वो अपने घर का कोई ना कोई रोना धोना डाल देता। कभी कहता कि कर्ज की जरूरत है, कभी कहता कि मेरी माँ बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है। फरीदा इसकी बातें सुनती और बिना किसी सवाल के इसे पैसे दे देती। वो शहबाज की मोहब्बत में पूरी तरह पागल होती जा रही थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शहबाज ने इसे सिर्फ पैसे निकालने का एक जरिया बना लिया है।
فریدہ کے دل میں شہباز کے لیے خلوص تھا۔ وہ اس کے مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ شہباز بھی اسے شادی پر راضی ہو جائے گا۔ وہ عمر کے فرق کو نظر انداز کر کے صرف اپنے جذبات کو سچ مان بیٹھی تھی۔ اسے اپنی تنہائی کا علاج شہباز کی صورت میں ملتا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن شہباز کی ماں اس کے پاس آئی۔ اس کا چہرہ فکروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ بارشوں کا موسم آ چکا ہے اور گھر کی چھتیں ٹپکنے لگی ہیں۔ گھر کی مرمت کروانے کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا کہ کہیں سے قرض پکڑ لو یا تنخواہ ایڈوانس میں لے لو، میں گھر کا خرچ جیسے تیسے کر کے چلا لوں گی، مگر گھر کی مرمت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ شہباز نے ماں کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ اس نے اطمینان سے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، پیسوں کا انتظام تو ایسے ہو جائے گا جیسے چٹکی بجانا۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ شہباز اب پہلے جیسا مجبور نہیں رہا۔ اسی شام شہباز دفتر میں فریدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی اداس سی کیفیت تھی۔ فریدہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں پریشانی محسوس کی۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آج پھر پریشان لگ رہے ہو؟ شہباز نے گہری سانس لی اور گھر کی حالت بیان کرنے لگا۔ فریدہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور محبت دونوں جھلک رہے تھے۔ اس نے فوراً کہا کہ تم فکر نہ کرو، جتنا پیسہ چاہیے میں انتظام کر دوں گی۔ گھر کی مرمت بھی ہو جائے گی اور تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ شہباز نے دل میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے یہ سب ایک کھیل بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جبکہ فریدہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ کسی کا سہارا بن رہی ہے اور شاید اسی بہانے اسے سچی محبت مل جائے گی۔ جب شہباز آفس سے روانہ ہونے لگا تو فریدہ نے اسے لاکھوں روپے کا چیک پکڑا دیا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ یہ پیسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر کی ضروری مرمت کروا لو۔ میں تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دے رہی ہوں، مگر 3 دن کے بعد حاضری نہ ہوئی تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ شہباز نے وہ چیک خوشی سے پکڑ لیا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ ظاہری طور پر سنجیدہ بنا رہا مگر اندر ہی اندر خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا۔ آفس سے نکلتے ہی وہ سیدھا بینک گیا۔ وہاں سے اس نے تمام پیسے نکلوا لیے اور شام تک گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر اس نے پیسے لا کر اماں کے سامنے رکھ دیے۔ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ شہباز ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ اس کی ترقی پر ترقی ہو رہی ہے، مگر اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا انتظام ہو جائے گا یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ کئی خدشات بھی جاگ اٹھے۔ وہ دنیا کی نشیب و فراز دیکھ چکی تھی۔ اسے فوراً محسوس ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے پیسوں کی طرف دوبارہ دیکھا اور پھر شہباز کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے سخت قدرے لہجے میں کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اتنے لاکھوں روپے کا انتظام تم نے اچانک کیسے کر لیا؟ کہیں کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہو گئے؟ ان کے لہجے میں خوشی بھی تھی مگر اس سے زیادہ ماں کا خوف بول رہا تھا۔ شہباز نے ماں کی بات سن کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا اماں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ انہیں ایک سادہ عورت سمجھتا تھا مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت اور حالات نے اماں کو بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ اب اتنی سادہ نہیں رہی تھیں جتنا شہباز سمجھتا تھا۔ شہباز ہنستے ہوئے بولا کہ کچھ نہیں اماں، میری جو باس ہے وہ موٹی کالی اور 40 سال کی ہو چکی ہے۔ اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے ایسی عورت سے شادی بھی کون کرے گا؟ وہ آپ کے بیٹے کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہیں، اسی لیے اس نے پیسوں کا چیک میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے مزید کہا کہ میں تو بس اس کے جذبات کا فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں، کبھی پیسوں کی بات کر لیتا ہوں، کبھی کسی مسئلے کا رونا رو دیتا ہوں، وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات جو بدل رہے ہیں یہ سب اسی کی مہربانیاں ہیں۔ شہباز کی بات سن کر اماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ حیرت آہستہ آہستہ چمک میں بدلنے لگی۔ اتنے پیسوں کا خیال ان کے دل کو بھا گیا۔ انہوں نے دوبارہ نوٹوں پر نظر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ بولی کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایسی عورت روز روز نہیں ملتی جو اتنا لٹا دے۔ تم اس کی چاہت کا فائدہ اٹھاؤ، اس کا بھروسہ جیتو اور اسے شادی کے لیے بھی بات کرو۔ اگر شادی ہو جائے گی تو ہمارے دن سنور جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔
اماں کی بات سن کر شہباز چونک اٹھا۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ قدرے غصے سے بولا کہ کبھی نہیں اماں، میں اس موٹی عورت سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ قسم سے اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میری زندگی میں تو کوئی میرے جیسی حسین لڑکی آئے گی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے خود کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ تصور کیا۔ اسے فریدہ کا چہرہ یاد آیا تو اس کے دل میں ناگواری سی پیدا ہوئی۔ وہ صرف اس کے پیسوں کو پسند کرتا تھا، اس کے وجود سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اماں اس کی بات سن کر مسکرانے لگیں۔ وہ بیٹے کے جذبات سمجھ چکی تھیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ میں کون سا تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنا، نہ ہی یہ کہ اس کے ساتھ ہی گھر بسا لو۔ تم بس وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب تم امیر ہو جاؤ گے، جب ہمارے حالات بدل جائیں گے، جب گھر بن جائے گا، کاروبار کھڑا ہو جائے گا، تب تم اپنی پسند کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لینا۔ کون تمہیں روکے گا؟ اماں کی بات سن کر شہباز ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی تصویریں ابھرنے لگیں۔ بڑا گھر، گاڑی، عزت، دولت، آرام کی زندگی، یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگنے لگا۔ اسے لگا واقعی میں ہی اماں کی بات میں وزن ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ تھوڑا سا اور برداشت کر لے، کچھ وقت اور فریدہ کے ساتھ گزار لے، اس کے اعتماد کو اور مضبوط کر لے، تو شاید وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ شہباز کے چہرے پر ایک چلاک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ فریدہ اس کے لیے اب صرف ایک عورت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک سیڑھی بن چکی تھی، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، فریدہ کی محبت بڑھتی جا رہی تھی اور شہباز کی ضرورتیں بھی۔ دونوں ایک ہی راستے پر چل رہے تھے، مگر منزل دونوں کی الگ الگ تھی۔ فریدہ خواب دیکھ رہی تھی اور شہباز موقع۔ یہی فرق ان کے رشتے کی اصل حقیقت تھا، جو ابھی فریدہ کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر شہباز نے فریدہ کو اپنے رشتے کے لیے پرپوز کر دیا۔ فریدہ نے جب اس کی بات سنی تو اس کے پاؤں تلے زمین نہ رہی۔ خوشی کے مارے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اس کے لیے تو زندگی اب جا کر حسین ہوئی تھی۔ وہ خواہش جسے سوچتے ہوئے بھی وہ ڈرا کرتی تھی، آج بنا مانگے ہی پوری ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی فطری تھی۔ آخر جس انسان کو وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی، وہی آج اس کے سامنے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ شہباز کے پرپوز کرتے ہی فریدہ نے بغیر کسی تذبذب کے اسے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس دن کے بعد جیسے ان دونوں کی دنیا بدل گئی۔ دن رات ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگے۔ آفس میں بھی آہستہ آہستہ سب کو خبر ہو گئی کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ جو بھی سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ پیٹھ پیچھے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، کوئی فریدہ کے پیسے پر انگلی اٹھاتا تو کوئی شہباز کی نیت پر سوال کرتا، مگر ان دونوں کو اس سب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ فریدہ کئی بار ایسی باتیں سن کر اداس ہو جایا کرتی، مگر شہباز اس کا حوصلہ بڑھاتا اور کہتا کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، لوگ تو باتیں کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جلدی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی بہت سادگی سے مگر وقار کے ساتھ ہوئی۔ فریدہ نے اپنی خوشی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شادی کے بعد اگرچہ شہباز کا دل فریدہ کے قریب آنے کو نہیں کرتا تھا، مگر وہ خود پر جبر کر کے فریدہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ ہر وقت اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا، کہتا کہ تمہارے ساتھ میری زندگی بہت حسین ہو گئی ہے، مجھے تو محبت کا مطلب ہی اب سمجھ آیا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر فریدہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ دن بدن اس کے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب دل مطمئن ہو تو خوشی چہرے پر بھی جھلکنے لگتی ہے، اور فریدہ کے چہرے پر واقعی وہ خوشی صاف نظر آتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 3 ماہ فریدہ نے خوابوں کی طرح گزارے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کبھی کبھی وہ خود سے ہی ڈر جاتی کہ کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ 3 ماہ بعد جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ جاتے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے ہر نعمت سے نواز دیا ہے۔ اس کے بعد فریدہ شہباز کو اپنے بڑے اور پرتعیش گھر میں لے آئی۔
اس کے علاوہ اس نے شادی کے تحفے کے طور پر شہباز کو 2-3 اور قیمتی گھر بھی دیے تھے۔ شہباز کی ماں بھی اب پوری آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ فریدہ نے نہ صرف شہباز کو اپنے دل میں جگہ دی تھی بلکہ اپنے تمام کاروباری معاملات کا مالک بھی اسے بنا دیا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی اس نے آفس کے تمام اختیارات بھی شہباز کے حوالے کر دیے اور خود گھر پر آرام کرنے لگی۔ فریدہ کے بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہباز نے دھیرے دھیرے اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے شروع کر دیے۔ فریدہ اندھے اعتماد میں بغیر کچھ پڑھے ہر کاغذ پر دستخط کر دیتی۔ اسے اپنے شوہر پر مکمل یقین تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی اعتماد اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا۔ ڈیلیوری میں ابھی چند ہی دن باقی تھے کہ شہباز کے دل میں فریدہ کے لیے شدید نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ پریگننسی کی وجہ سے فریدہ کا جسم بدل چکا تھا۔ اس کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ شہباز کو وہ بدصورت لگنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر الجھن محسوس کرتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہکا لگایا اور کہا، ہاں، ہمارا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، اب بے شک تم دوسری شادی کر لو۔ ماں کی اجازت ملتے ہی شہباز خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے ڈر تھا کہ اتنے عیش و آرام کے بعد کہیں اس کی ماں اس فیصلے کے خلاف نہ ہو جائے، مگر جب ماں نے بھی اس کا ساتھ دے دیا تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً طلاق کے کاغذات بنوائے اور ایک دن بے رحمی سے وہ کاغذات فریدہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ فریدہ نے جیسے ہی وہ کاغذات دیکھے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے شہباز کی منتیں کی کہ مجھے طلاق نہ دو، ہمارا بچہ ذلیل ہو جائے گا، وہ دنیا میں آنے والا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ مگر شہباز نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ فریدہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی منتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس لیے اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے اٹھی اور اپنے ایک ملازم سے کہا کہ وہ اس کے کمرے سے موبائل فون لا دے۔ شہباز اپنی ماں کے ساتھ اپنے کمرے میں جشن منانے میں مصروف تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ملازم فوراً موبائل اٹھا کر فریدہ کو دے آیا۔ فریدہ نے چند بٹن دبائے اور وہاں سے چلی گئی۔ شہباز کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی موبائل فون کی ٹون بجی اس نے فوراً موبائل کھول کر دیکھا، مگر آگے چلتی ہوئی ویڈیوز نے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ یہ ویڈیوز اس کی شادی کے بعد سے اس کی اور اس کی ماں کی تھیں۔ فریدہ سے یہ سب ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ ان کے بارے میں سب جانتی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں وہ ماں اور شہباز کو حد سے زیادہ عزت اور محبت دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج ٹون بجی جس میں وائس میسج تھا۔ فریدہ نے اس میں اعتراف کیا تھا کہ وہ شادی کے تیسرے دن ہی شہباز کی اصلیت جان گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ چند دن خوشیوں کے جی لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہباز محبت کا ناٹک کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے اس ناٹک کو جاری رہنے دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شہباز کے دیے گئے طلاق کے پیپرز پر کبھی دستخط نہیں کرے گی۔ ان دونوں کی طلاق نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے وجود کو چھپا لے گی اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ وہ شہباز سے اپنی جائیداد نہیں چھینے گی، کیونکہ اتنی جائیداد کے بدلے شہباز نے اسے چند دن اس کے خوابوں کی تکمیل دی تھی۔ اس کے بعد میسج ختم ہو چکا تھا اور شہباز جیسے خالی دامن بیٹھا رہ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تاکہ فریدہ کو واپس لا سکے، مگر فریدہ کہیں نہیں تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح فریدہ کو ڈھونڈنے لگا۔ اپنی محبت کا احساس شہباز کو اب ہوا تھا، مگر اب اس کے حصے میں صرف پچھتاوا آنا تھا۔ فریدہ کہیں نہیں ملی تھی۔ طلاق کے پیپرز لینے کے بعد فریدہ اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں چلی گئی تھی۔ اس رشتہ دار نے فریدہ کے اپنے ہاں قیام اور اس کے بچے کی ولادت کو خفیہ رکھا۔ فریدہ کا بیٹا جب چند ماہ کا ہوا تو وہ خاموشی سے اسے لے کر بیرون ملک شفٹ ہو گئی اور وہیں اپنی زندگی گزارنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اب شہباز کو اس کی محبت کی حقیقت کا احساس ہو چکا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ وقت رہتے انسان کی محبت کی قدر کر لیں اور محبت سے محروم لوگوں کے جذبات کو مزید ٹھیس نہ پہنچائیں۔